अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका अनवान है गहरा राज। तो चलिए सुनते हैं। डैड, आखिर ऐसी भी क्या बात है, आप मुझे इस हवेली में जाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं जो दादा जान ने मेरे नाम कर दी थी? ऐसा क्या राज पोशीदा है वहां जो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए? मुझसे अब ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है जो आप हवेली का नाम सुनते ही इख्तियार कर लेते हैं। असद हकीकत जानने के लिए बजिद था। मुझसे बहस मत करो, एक बार कह जो दिया है कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना है वहां। दोबारा मेरे सामने हवेली का जिक्र मत करना। दानिश साहिब इतना कहने के बाद अपने कमरे की जानिब चले गए थे। असद और फाइक दो भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी। असद की पैदाइश के मौका पर वालदा आसिया बेगम वफात पा गई थी, लेकिन दानिश साहिब ने दूसरी शादी नहीं की। घर में मुलाजमों की फौज थी। जमींदार दानिश साहिब के दोनों बेटों के लिए 4 मुलाजिम हर वक्त मौजूद होते थे। इसके अलावा ड्राइवर और माली भी महल नुमा कोठी में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। देहात से शहर में आने के बाद दानिश साहिब की एक परेशानी तो दूर हो गई थी कि अब बेटे बेहतरीन तालीम हासिल कर लेंगे, लेकिन फाइक ने फकत एफए के बाद तालीम अधूरी छोड़ दी। फाइक की मंगनी बचपन में ही साइमा से कर दी गई थी, जो कि फाइक के चचा अरसलान की बेटी थी। दानिश साहिब का भी फकत एक ही भाई था, अरसलान, जिसे घर वालों की तरफ से बहुत लाड प्यार मिला था। 20 साल की उम्र में फाइक की शादी कर दी गई थी। तब साइमा की उम्र 18 साल थी। फाइक को अल्लाह ताला ने 2 बेटियों की नेमत से नवाजा था। साइमा देहात में रहने की वजह से मिडिल तक ही तालीम हासिल कर सकी थी, जबकि दूसरी तरफ असद ने यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी क्लास फेलो अरीना से पसंद की शादी कर ली, जिसमें घर वालों की रजामंदी शामिल थी। घर में पैसे की रैल पैल थी, लेकिन असद फारिग बैठने वालों में से नहीं था। असद ने शहर में मौजूद खाली जमीन पर फैक्ट्री तमीर करने का प्रोग्राम बना लिया था। एक बात कहूं, वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अरीना की आंखों में आंसू सितारों की मानद चमक रहे थे। जी कहें, क्या आपको चाहिए? प्लीज आंसू मत बहाया करें, ये मेरे लिए तकलीफ की वजह बनते हैं। असद अरीना के करीब आकर बैठ गया था। आप दूसरी शादी कर लें, आपको तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और 2 साल से हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। आपकी खुशी से बढ़कर मुझे और कोई शय अजीज नहीं है। अरीना ने अपना सर असद के कंधे पर रख दिया था। मुसलसल बहने वाले आंसू असद की शर्ट तर कर रहे थे। क्या सांसों के बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन है? क्या चांद चांदनी के बगैर फलक पर जगमगा सकता है? क्या दिल की धड़कन से दूरी बर्दाश्त कर सकता है? क्या आंखें बिनाई से महरूम होकर हसीन नजारों को खुद में समा सकती हैं? फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे जुदा होकर दूसरी शादी कर सकता हूं? तुम तो वजह हो मेरे जीने और मुस्कुराने की। असद ने बहुत मोहब्बत से अरीना का हसीन चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। असद के लम्स ने अरीना को मजीद कुछ और कहने से रोक दिया था, और अरीना लबों पर मुस्कुराहट सजाकर यह बात मानने पर मजबूर हो गई थी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई बात भी अज़दवाजी जिंदगी की रौनकों को मुतासिर नहीं कर सकती है। कुर्बत के लम्हात ने अरीना के दिल से तमाम वसवसों को मिटा दिया था। अरीना, मैं फैक्ट्री की तामीर के सिलसिले में चंद रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, मेरी पैकिंग कर दो। असद ने खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी से बेदार होते हुए कहा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अचानक प्रोग्राम बनाया है क्या आपने? अरीना ने हैरत से इस्तफसार किया।
اگر پہلے بتا دیتا تو تم نے میرے جانے سے پہلے تک اداس رہنا تھا۔ خوش رہا کرو یار، اسد نے اپنے ضروری کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا، جو کہ ٹیبل پر بے ترتیب انداز میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ابھی پیکنگ کر دیتی ہوں۔ ارینا بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن غم زدہ بھی تھی، کیونکہ اسد کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ بھابی، میں فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر اپنی حویلی میں بھی جاؤں گا۔ وہاں دیہات میں سگنلز نہ آنے کی وجہ سے میں ارینا اور آپ سے روز بات نہ کر سکوں گا۔ آپ نے ارینا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں وہ راز جان کر ہی واپس آؤں گا جس کی وجہ سے ڈیڈ نے دیہات چھوڑ دیا تھا۔ آپ ڈیڈ کو بھی بتا دیجئے گا۔ اسد نے نیچے آتے ساتھ ہی اپنی بھابی سے سائمہ سے بات کر لی تھی، لیکن اسد تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ سائمہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ بھابی، تجسس بہت بڑھ گیا ہے، آپ دعا کیجئے گا۔ میں فائق کے پاس جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آ جائیں میں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اسد نے سب سچ بتا دیا تھا۔ فائق سے ملنے کے بعد اسد ڈرائیور کے ہمراہ بہت سے خدشات دل میں سمیٹے سفر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ بھی سکے گا یا نہیں۔ اسد نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ فیکٹری کی تعمیر کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اسد نے آج اس دیہات میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، جو دانش صاحب نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ پکی عمارتوں کو پیچھے چھوڑ کر ڈرائیور اسد کو دیہات کی حدود میں لے آیا تھا۔ گاڑی کے پیچھے اب بچے بھاگ رہے تھے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا تھا، بس کسی گاڑی پر نظر پڑنے کی دیر ہوتی تھی، بچے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ 3 منزلہ حویلی کے ارد گرد گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسد حویلی کے اندر داخل ہوتا، قریب بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے کہکے سے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شکار خود شکاری کے پاس آ جائے تب شکاری شکار تو کرے گا، تو خود قتل گاہ کی طرف کھچا چلا آیا ہے۔ جا اندر اور دیکھ، موت تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہے۔ اسی حویلی میں تیری اور تیرے باپ کی قبر بننی چاہیے۔ تجھے قسطوں میں موت ملے گی، اتنی آسانی سے وہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ عمر رسیدہ شخص ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اب خاموش ہو گیا تھا، مگر آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ساتھ ہی اسد کی طبیعت بڑی بوجھل ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اسی دیہات کا رہائشی تھا۔ وہ گھر سے اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر اسد کے رہنے کے لیے کمرہ صاف کر کے چمکا دیا تھا۔ مہمانوں کے لیے بستر کو بھی وہ دونوں میاں بیوی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ صاحب جی، ناشتہ میرے گھر سے آیا کرے گا، ڈرائیور تاج دین نے کھانے کی ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہا، جو کہ پہلے سے ہی فرنیچر کے ہمراہ حویلی میں موجود تھی۔ میں ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتا ہوں، کیک رس ہے میرے پاس، جب ختم ہوں گے تو منگوا لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی ہے میری۔ بس ایک بات کا شکوہ ہے مجھے، اور وہ آپ جانتے ہیں، اسد نے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے صاحب جی، اور جہاں تک سچائی سے آگاہی کی بات ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے بڑے صاحب نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری زندگی ہیں۔ بڑے صاحب نے کہا ہے، اگر میں نے آپ کو راز سے آگاہ کر دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تاج دین نے اتنا کہنے کے بعد سر جھکا لیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت مجبور ہیں۔ خیر، اب میں یہاں آ گیا ہوں تو معلوم کر کے ہی جاؤں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس سوال کا جواب اب میں خود ڈھونڈتا ہوں۔ اس کی نگاہ اب تیسری منزل کی جانب تھی۔ ڈرائیور تاج دین نے اپنی بیوی نسرین کے ہمراہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسد کو ہر جانب سے تنہائی نے گھیر لیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔
حویلی کا صحن مٹی کا تھا جبکہ کمرے پکے تھے۔ نیچے 5 کمرے، 1 کچن اور 2 واش روم تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں اس طرح اکیلے رہنا بڑی ہمت کی بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں روح کا بسیرا تھا جس نے آج تک کسی کو بسنے نہیں دیا۔ 5 بار حویلی دانش صاحب نے اپنے جاننے والوں کو رہائش کے لیے دی تھی، لیکن ہر بار ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ بھابھی، اسد سے پچھلے 4 گھنٹوں سے بات نہیں ہو پائی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارینا بڑی بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ رانجھا 2 روز کے لیے نہیں گیا ہے میری پیاری ہیر، اس نے واپسی پر حویلی جانا تھا۔ اسد کہہ کر گیا تھا کہ میں سب کو بتا دوں، ابھی چچا جان کو بھی بتانا ہے میں نے۔ اس بار حویلی کا راز فاش ہونے والا ہے، اب کچھ وقت تک تمہارا خیال رکھنا میرا کام ہے، سائمہ نے ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری صبح سے طبیعت خراب ہے، اسد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارینا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف تیزی سے بھاگی تھی۔ ارے کیا ہوا ارینا؟ کہہ آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا چکر آ رہے تھے، میں کچھ دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارینا نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسے میرا حکم سمجھو، تم سے بڑی ہوں، تھوڑا بہت حکم تو چلا ہی سکتی ہوں۔ سائمہ نے ڈرائیور کو ہسپتال چلنے کا کہا اور ارینا کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارینا کے چیک اپ کے بعد وہی ہوا جو سائمہ نے بتایا تھا۔ ارینا کی سماعت میں ماں بننے کی خوشخبری کی آواز آئی تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ آج ان خوشی کے آنسوؤں میں اسد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اسد کو ایک لڑکی کا عکس صحن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پازیب کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تب ہی اچانک اسد کے پاؤں کسی کی مضبوط گرفت میں آ گئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا سڑا ہوا ہاتھ ہے۔ جب اسد نے اپنا سر نیچے جھکایا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ پر باقاعدہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھ سے نکلنے والے خون نے مزید وحشت پھیلا دی تھی۔ اسد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے چھری کی تیز دھار کے آلے سے اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے۔ چچی جان، اسد چچا کب آئیں گے؟ وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں، سائمہ کی بیٹی نازیہ معصومیت سے بولی تھی۔ میری گڑیا، دعا کرو وہ جلد آ جائیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ ارینا نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ چچی جان، اسد چاچو مجھے بے حد پسند ہے، وہی تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، اب گھر میں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے صحن میں پڑے فٹ بال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اسد جلد واپس آ جائیں گے۔ بچوں کو حوصلہ دینے والی ارینا کا دل کرچیوں کی مانند ٹوٹ گیا تھا۔ کان اسد کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ اسد کے پاؤں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، درد کی لہر پورے جسم میں سوئی کی مانند چبھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جس نے اسد کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ضروری اشیاء میں اسد اپنے ساتھ ادویات بھی لے کر آیا تھا۔ ڈیٹول لگانے سے جلن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تبھی اسد کی نظر ایک دوپٹے پر پڑی۔ وہ کپڑا دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا۔ کونے سے کچھ حصہ پھاڑ کر اسد نے اپنے پاؤں پر باندھ لیا تھا۔ درد کی شدت میں جیسے ہی کچھ کمی آئی، اسد پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ صبح اسد جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا، لیکن وہاں تو کسی بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کپڑا دکھائی دے رہا تھا جسے اسد نے خود اپنے ہاتھوں سے زخم کے ارد گرد باندھا تھا۔ ارینا بیٹی، اسد کی کوئی خیر خبر ملی ہے یا نہیں؟ شاید سگنل کا ایشو ہے، کال نہیں ملتی ہے۔ آیا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ دانش صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اسد حویلی گئے ہیں، میں تو خود اضطراب کے سبب رات سے جاگ رہی ہوں، ارینا نے بڑے ادب سے جواب دیا تھا،
اور آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا، جو بار بار پلکوں کی جھالر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ہی لاپرواہ لڑکا ہے، ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنی من مانی کر رہا ہے۔ دانش صاحب نے مختصر بات کی تھی، حالانکہ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ اسد خود ہی اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے، لیکن ارینا کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو، کیونکہ کافی سالوں بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ دانش صاحب اپنے غصے کو ضبط کر گئے۔ نیچے صحن میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اسد آج پہلی بار تیسری منزل کی جانب آیا تھا۔ یہاں ایک چارپائی پہلے سے ہی موجود تھی، جسے بچھا کر اسد نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کو ایسا لگا کہ فرش پر کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس ڈر کو وہم کا نام دے کر اسد نے پھر سے آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر وہی آواز اسد کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اب کی بار اسد کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سڑی ہوئی لڑکی اسد کے سامنے آ گئی تھی، اور جس کو گھسیٹا جا رہا تھا وہ اسد کا چچا ارسلان تھا۔ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے چچا تو کب کے وفات پا گئے ہیں۔ اسد نے آج پہلی بار اس چڑیل سے بات کی تھی۔ اسے 100 بار ماروں گی پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس چڑیل نے اتنا کہنے کے بعد اس کے چچا ارسلان کے چہرے کو اپنے لمبے ناخنوں سے لہو لہان کر دیا تھا۔ اسد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور چند لمحوں بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی، سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسد کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ ارینا نے سیل فون ہاتھ میں تھام کر اسد کے نمبر پر کال کی تو اتفاق سے بیل جا رہی تھی۔ آج سگنل کی بندش مہربان ہو گئی ہے ہم پر، اب میں کچھ اور دن یہاں سکون سے رہ لوں گا۔ کیسی ہو حسین لڑکی؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت بری ہوں، ارینا نے روتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ارے تم یار، تم نے اگر رونا بند نہیں کیا تو پھر میں تمہیں بھی اسی بھوت بنگلے میں لے آؤں گا۔ اسد نے ارینا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مذاق کیا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ارینا نے اس کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ شکر الحمدللہ، میں بہت زیادہ خوش ہوں مائی بیوٹیفل وائف۔ اپنا خاص خیال رکھو۔ اسد نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ سیل فون اچانک بند ہو گیا تھا۔ اسد نے پھر سیل فون آن کر کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پھر سے سگنل پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسد کو حویلی کے قریب موجود قبرستان سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اسے سنتے ساتھ ہی اسد کو اپنے سر میں درد کی لہر محسوس ہوئی۔ اسد حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکل کر اب قبرستان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ آواز اب بھی قبرستان میں سے سنائی دے رہی تھی۔ اسد کچھ قبروں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اب قبرستان کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ 2 قبروں کے قریب وہی جلی ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے اسد نے حویلی میں دیکھا تھا۔ ایک قبر پر سکینہ بی بی اور دوسری قبر پر جاوید نام لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو سر سے لے کر پاؤں تک جلی ہوئی تھی، اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر اب تک رو رہی تھی۔ اسد کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ ابھی اسد واپس جانے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اس چڑیل نے اسد کی گردن کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اسد اس چڑیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا، لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ جلی ہوئی چڑیل اسد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا چچا لا وارثوں کی موت مرا تھا، قبر نصیب نہیں ہوئی تھی اسے۔ تمہارا باپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ جلی ہوئی چڑیل یہ کہتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اسد پیچھے مڑے بغیر حویلی میں آ گیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ ارسلان چچا نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔
اگلی صبح ڈرائیور تاجدین گھر کا بنا ہوا ناشتہ لے کر حویلی میں آ گیا۔ صاحب جی آپ تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، اب روز کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ اور آپ کی گردن پر یہ سرخ لکیریں کیسے پڑ گئی ہیں؟ کیا ہوا صاحب جی؟ تاجدین نے تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ 5,000 روپے رکھو اور دیکھو انکار مت کرنا، نہیں تو میں باہر سے ہی کھا لیا کروں گا۔ اور جہاں تک بات اس نشان کی ہے تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکینہ بی بی اور جاوید یہ دونوں لوگ کون تھے؟ اس نشان کا تعلق اسی سے ہے۔ اسد نے تاجدین کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے ایسا سوال داغا تھا جسے سنتے ساتھ ہی تاجدین حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ صاحب جی یہ دونوں میاں بیوی تو بہت سالوں پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ تاجدین نے اپنی نظریں جھکا لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے تاجدین، تم اب جا سکتے ہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے تاجدین کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ چھوٹا بھائی موت کو گلے لگانے چلا گیا ہے اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو۔ دانش صاحب نے فائق سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈیڈ، اسد کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اسد نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسد صحیح سلامت واپس آ جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ فائق کی بات سے دانش صاحب کو حوصلہ ملا تھا، لیکن یہ افسوس ستا رہا تھا کہ وہ دیہات میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جو ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، اسد کو پھر سے پازیب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری مدد کروں گا، یوں بھٹکنا چھوڑ دو، کسی طریقے سے اپنی کہانی مجھ تک پہنچاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسد نے یہ سب تیسری منزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل گڑبڑ وہی ہے۔ پازیب کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، لیکن ہوا میں مسلسل سرگوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اگلی صبح اسد کو حویلی کے باہر ایک اجنبی عورت نظر آئی جس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اسد نے آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا وہ دونوں اسد سے ہی ملنے آئے ہیں۔ اسد دونوں کو حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ میں نورین کی دوست ملائکہ ہوں اور یہ میرے شوہر کامران ہیں، اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ کون نورین؟ اسد نے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نورین وہ لڑکی ہے جسے آپ کے چچا ارسلان نے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسی حویلی میں زندہ جلا دیا تھا۔ نورین گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ ارسلان کی بری نظر نورین نے محسوس کی تھی اور مجھے بھی بتایا تھا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھی، تبھی ارسلان اپنے بدماش دوستوں کے ہمراہ جیپ پر آیا اور نورین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے تمہارے گھر کے باہر بہت بار دستک دی، لیکن تمہارا ابا جانتا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں۔ میری کسی نے ایک نہیں سنی۔ میں نے ہر شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو مدد کر سکتا تھا، لیکن اس دن تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حویلی کی پچھلی طرف میری پھولوں جیسی خوبصورت دوست کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ محض 1 سال بعد تمہارا چچا ارسلان جب انہی دوستوں کے ہمراہ پہاڑی مقام تک سیر کرنے گیا تو وہی جیپ کھائی میں گر گئی جس پر سوار ہو کر وہ نورین کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ تینوں کی لاش نہیں ملی، بس جیپ کے کچھ حصے ملے تھے، جس سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ تینوں ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے والد کو سمجھاؤ کہ سچ سب کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے ہی یہ خبر مشہور کی تھی کہ نورین نے خودکشی کی ہے، حالانکہ یہ قتل تھا، لیکن اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ نورین کی والدہ چند دنوں بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ والد بھی زیادہ عرصہ جی نہیں سکے۔ نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں ایک خوشحال گھرانہ موت کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔
ملائکہ کی بات سننے کے بعد اسد کو بے حد افسوس ہوا۔ آج اسے وہ گہرا راز معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نورین کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ تم واپس آ گئے ہو میرے پیارے بیٹے، یوں اس عمر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بغیر مجھے یہ گھر بہت ویران لگتا ہے، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دانش صاحب اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت کے ساتھ بولے تھے، اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تب آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل جائے تب کتنی اذیت ملتی ہے۔ زندہ انسانوں کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے پھر جلا دے تو آپ ایسے شخص کو معاف کر دیں گے کیا؟ اسد کا موڈ بے حد خراب تھا۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، اللہ نہ کرے تم پر کبھی اتنی کٹھن آزمائش آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں کل ہی تمہارے ساتھ گاؤں جا کر سب کو جمع کر کے معافی مانگ لوں گا، بتا دوں گا کہ اس رات جو ہوا اس میں نورین بے قصور تھی۔ دانش صاحب گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ اسد جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، ارینا کی شک و کناہ نظروں سے کیے جانے والے سوالات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ناراض ہو؟ اسد نے ارینا کو بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ بہت زیادہ۔ ارینا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسد نے ارینا کو اپنے اور قریب کر لیا۔ اب بیچ میں فاصلہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے ماننے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اسد نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں۔ ارینا کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ آج بہت دنوں بعد واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن اسد اور دانش صاحب صبح سویرے گاؤں پہنچ گئے۔ شام 5 بجے دانش صاحب نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں جو ہوا اس میں ارسلان اور اس کے دوستوں کا ہاتھ شامل تھا۔ بہت سی عورتیں نورین کا ذکر سن کر رو پڑی تھی، کیونکہ جوانی میں اتنی بھیانک موت کا واقعہ کسی بھی انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ تو پھر بھی گاؤں کی ذہین اور حسین لڑکی تھی۔ اسی دوران اسد کی نگاہ ہجوم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی جو نہ جانے کہاں سے اچانک آ گئی تھی۔ سفید لہنگا، ریشم جیسی حسین زلفیں، ماتھے پر چاند جیسی چمکتی بندیا اور ہاتھوں پر لگی مہندی نے حسن و دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہ نورین ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے سانسوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔